वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 फरवरी 2025 बरोज़ मंगल। अल्हम्दुलिल्लाह आज मदरसा हुसैनिया अनवारुल कुरान फुलवारी उत्तर दिनाजपुर मगरबी बंगाल में सालाना फाइनली तकरीरी मुसाबका मुनक़िद हुआ, जिसमें हकम की हैसियत से सूरत से मेहमान और बंगाल से। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला-द्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। वस्सलातु वस्सलाम अला मुहम्मद व अला आलि अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिलआलमीन। मुकर्रमी असतज़ाए किराम व मेहमानान इज़ाम और मसनद हकमियत पर जलवा फरोज़ हकम हज़रात, जब दुआए खलील व नवेद मसीहा से नूर हिदायत फ़रआन की चोटियों पर जलवागर हुआ और अपनी ज़ियाबाश किरणों से सारी दुनिया को मुनव्वर करने लगा, उस वक्त दुनिया इंतहाई नाजुक मरहले से गुजर रही थी। खुदा की जमीन पर कुफ्र इल्हाद का डंका बज रहा था। उस नाजुक दौर में खुदा के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां वालों को रुश्द व हिदायत, फलाह व बहबूदी का रास्ता दिखाया, हलाकत व दलालत के अमीर गार से निकाल कर कामयाबी व कामरानी से हमकिनार किया। दुनिया को एक नई जिंदगी अता की। दुनिया वालों को चाहिए था कि आपकी आवाज पर लब्बैक कहें और दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाए, लेकिन वो एहसान तराशी के बजाय एहसान फरामोशी पर उतर आए। पैगंबर इस्लाम और मुत्तबाइन इस्लाम को तरह तरह की इज़ाएं पहुंचाई गई और उनको हर तरह मश्क सितम बनाया गया। आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते, आपकी बातों का मजाक उड़ाया जाता, नमाज के आलम में गर्दने मुबारक में चादर का फंदा लगाया जाता, ऊंट की उजड़ी रख दी जाती और इस्लाम लाने वालों को बुरी तरह ज़दकोब किया जाता, उन्हें मक्का की गलियों में घसीटा जाता और इस्लाम से बरगश्ता करने के लिए जुल्म और सितम के तमाम हरबे इस्तेमाल किए जाते थे। मक्का वालों का जुल्म यहाँ तक बढ़ा कि आपको अपने असहाब समीत मक्का छोड़ के मदीना हिजरत कर जाने पर मजबूर होना पड़ा। अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो दुश्मनों के हक में बददुआ फरमा देते और दुनिया ने जो नज़ारा आद व समूद और दीगर नाफरमान कौमों का कहर खुदाबंदी के वक्त किया था, वही मंजर में एक बार निगाहों के सामने आ जाता है। लेकिन कुर्बान जाइए आपकी ज़ात गिरामी पर जिन्होंने कभी बददुआ न फरमाई। ताइफ का बाजार है, चारों तरफ औबाश लगे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसा रहे हैं, जिसमें जख्मों से चूर चूर हो चुका है, पूरा बदन लहू लहान है। वजह सिर्फ इतनी थी कि आपने दुनिया के गुमकर दाया इंसानों को खुदा के सच्चे और सीधे रास्ते की तरफ बुलाया था। सैकड़ों माबूदानी बातिल की पासने छोड़कर माबूदे वाहिद की बारगाह में सरे तस्लीम खम करने की दावत दी थी। आप किसी के दुश्मन नहीं थे, आपने किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की थी, किसी के माल और दौलत पर कब्जा नहीं कर लिया था। हाँ, सिर्फ दिल में एक लगन थी, एक तरफ थी कि सारी दुनिया खुदाए वाहिद के
سامنے جھک جائے, دنیا سے تاریکوں کے بادل چھٹ جائے, پوری کائنات نور اسلام سے جگمگا اٹھے, ہر زبان خدا کے ذکر سے سرشار ہو, لیکن وہ بدبخت جو ہلاکت اور تباہی کے گہرے غار میں پڑے ہوئے تھے, وہ اس آواز کو سن نہ سکے اور اس دعوت کو برداشت نہ کر سکے. معبود واحد کی پرستش ان کے نظر میں ایک انوکھی چیز تھی, ان کے دل پہ نور تھے, ان کی آنکھیں بینائی کے باوجود بصیرت سے محروم تھی, وہ باقی کے اندروں میں رہنا پسند کرتے تھے, ہدایت کے نور سے گھبرا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے. اینٹوں اور پتھروں کی بارش سے لہولہان کر دیا. اسی دوران پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول, اگر آپ اجازت مرحمت فرمائے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں اور یہ نافرمان قوم درمیان میں پس کر رہ جائے. لیکن وہ پیغمبر جس کو خود اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا ہے, وہ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود اہل طائف کی بربادی گوارا نہ کر سکا اور سب کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہو گئے, اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے, یہ مجھے جانتی نہیں. ایک درخت کے سائے تلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. آپ سے ذرا ہٹ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا قیام ہے. ایک کافر نے حضور کو تنہا لیٹتے ہوئے دیکھ لیا, دل میں سوچا کہ موقع غنیمت ہے, چلو اور آپ کا نعوذ باللہ کام تمام کر دو. اسی ارادے سے درخت کے پاس آ کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخانہ انداز میں بیدار کیا. ننگی تلوار ہاتھ میں تھی. اس نے کہا کہ اے محمد, بتاؤ اب تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان اور سکون سے جواب دیا, اللہ. خدا جانے اس لفظ میں کیا تاثیر تھی, یہ سنتے ہی وہ تر تر کانپنے لگا. اس کے بدن پر لرزہ جاری تھا, تلوار ہاتھ سے چھٹ چکی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, تلوار ہاتھ میں لی اور فرمایا کہ اے شخص, بتا تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. کافر کا دین خدا پر کہا تھا جو جواب دیتا, بولا کہ آپ کے ہاتھوں سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا, البتہ آپ اگر مجھ پر رحم فرمائے تو میری جان بچ سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبضہ و تصرف میں آ جانے کے بعد بھی ایک جانی دشمن کو معاف فرما دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے شخص, جا تیرے لیے معافی ہے. مکہ فتح ہو چکا ہے, صحن حرم میں تمام اہل مکہ موجود ہے. ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو برابر سلاتے رہے, مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا. ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کی نماز پڑھ کر آپ کے اقوال و افعال کا مضحکہ اڑایا. وہ وحشی بھی آپ کے قبضہ میں تھا جس نے آپ کے پیارے باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر, کہ باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر, بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے. معزز حکم حضرات و قابل قدر اساتذہ کرام اور مہمان اعظام اور عزیز ساتھیوں, اللہ رب العزت نے قرآن کو ہدایت نامہ بنا کر نازل فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مبعوث فرمایا کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے اور عمل صالح کی دعوت دے اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ کی بات کو تسلیم کیا اور آپ کے ہدایت پر عمل کرتے چلے گئے. اللہ نے ان کے ساتھ نصرت رسول کو شامل کیا اور ان کو یقین محنت و مشقت کے بعد ملا. انہوں نے کما حقہ اس کی قدر کی اور آج یہی دین ہمارے پاس آیا ہے, اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں اور نہ اس احکام پر چلنے کا شوق ہے. ہم نماز, روزہ, زکات اور دوسرے دین امور سے دور اور بے بہنا ہے اور ناآشنا ہے. دوستو, اس سے مسلمانوں پر حالات آتے ہیں. قرآن نے ہر قدم پر انسانیت اور مسلمانوں کی رہبری کی ہے, مگر ہم اس سے دور اور غیر کا خوف دل میں بسائے ہوئے ہیں اور خدا کا خوف ہمارے دل سے نکلا ہوا ہے. اس لیے ہم ان حالات اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں. نہ ہمارے دل میں خدا کا خوف, نہ اس پر یقین, ساری نظر ہماری ظاہری اسباب پر ہے. اس لیے سارے جہان میں آج مسلمان پریشان ہیں. اے مسلمانوں, خدا کا خوف دل میں بچاؤ اور خدا پر یقین کامل رکھو. نماز
والفجر والصلاة. اور ہر وقت خدا کی یاد میں لگے رہو, اطمینان قلب حاصل ہوگا. آج ہر مسلمان کی زندگی پریشان نظر آتی ہے کیونکہ مسلمان خدا کو بھول چکا ہے, اس کی یاد سے دور ہو چکا ہے. قرآن اعلان کرتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, کہ مجھے یاد کرتے رہو اور میرا شکر کرتے رہو, نافرمانی نہ کرو, جہاں کہیں بھی ہو خدا کی یاد سے دل تازہ رکھو اور معاشرہ کی اصلاح کی فکر کرو, گناہوں سے اجتناب کرو, ورنہ یہ دین کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر ہم اس دین کی فکر نہیں کریں گے, اس پر نہیں چلیں گے, اس کا احکامات کو نہ بچا لائیں گے, تو خدا تعالی دوسرے قوم کو پیدا کر دے گا جو تم سے بہتر ہوگی. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور اللہ تعالی کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. لہذا اپنے ایمان کو مضبوط کرو اور ایمان پر جمے رہو اور خدا سے مدد طلب کرو اور استغفار کرتے رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں جب تم میں ہوگی تو عذاب نہیں آئے گا, ایک میری ذات اور دوسرا استغفار. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مگر استغفار تو باقی ہے, لہذا استغفار کا صدقہ کرو اور خدا سے دعائیں کرو اور توبہ کرو اپنے برے اعمال سے اور خدا کی طرف رجوع کرو. پھر دیکھو ان حالات اور مسائل سے کیسے چھٹکارا ملتا ہے. اللہ تعالی ہمیں راہ سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کو بدلے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.